बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZQ इंफरटेनमेंट के साथ मैं हूँ ज़ारा काजी। आज हम उन मौज़ूआत पर बात करेंगे जिन पर हमारे यहाँ आमतौर पर बात नहीं की जाती है, और वो मौज़ूआत हैं कि इस्लाम क्या कहता है और हमारी सोसाइटी क्या कहती है। ऐसा ही एक वाक़या आजकल चल रहा है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी भरपूर एहतजाज कर रही है। आरज़ू राजा जो 13 साला बच्ची है, उसके मज़हब की तब्दीली का वाक़या भी है। उसके बाद उसकी शादी जो कर दी गई है, उसके हवाले से हमारा मज़हब इस्लाम क्या कहता है और कितनी गुंजाइश है। क्या इस तरह किसी को मुसलमान करके शादी की जा सकती है? क्या 44 साल के शख्स के साथ एक 13 साल की बच्ची की शादी करना मुनासिब है या नहीं? इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अतीफ़ुर रहमान। सर, आप बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे आप इस मौज़ू के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है। दरअसल इस्लाम जो है एक ब्रॉड माइंडेड, मैं समझता हूँ कि दीन है जो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी इंसानियत का दीन है। इसमें मैं समझता हूँ कि ये उस लड़की के साथ जो बच्ची है इस वक्त 13 साल की है, उसके साथ ज़्यादती हुई है अगर उससे पूछा नहीं गया है। आप देख सकते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की जब शादी हो रही थी तो बाकायदा उनसे पूछा गया। आज हमारे माशरे में, चाहे मुस्लिम माशरे में, आपस के जो इस तरह की रसूमात और शादियाँ और निकाह होते हैं उसमें अक्सर नहीं पूछा जाता, बच्चियों से भी और बच्चों से भी नहीं पूछा जाता। तो ये जो वाक़या पेश आया है इसमें तो ज़ाहिर है फिर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है, इसमें अहले किताब का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें आ जाता है कि क्या अहले किताब के साथ जो है निकाह करना जायज़ है या नहीं। अगर हम कहें कि अहले किताब के साथ निकाह करना जायज़ है तो उसके भी कुछ लिमिट्स हैं। ऐसे नहीं है कि बस किसी को उठा के ले और उसके साथ निकाह कर दो। अब मसला ये है कि बच्ची के जो रिश्तेदार वगैरह हैं, रिलेटिव्स हैं, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर ज़बरदस्ती की गई है। और जब आप बच्ची का इंटरव्यू सुनते हैं या उसकी बातें सुनते हैं उससे लगता है कि उस पर ज़बरदस्ती नहीं की गई। अगर उसके ऊपर ज़बरदस्ती की गई है तो ज़बरदस्ती का जो है इस्लाम में कोई तस्वर नहीं है। किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान कराना और उसके बाद उसके साथ शादी करना, ये इस्लाम में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। सर, क्या एक 13 साल की बच्ची और 44 साल का शख्स, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि उनका आपस में निकाह हो जाना चाहिए? क्योंकि 13 साल की जो बच्ची है, क्या वो ज़हनी तौर पर इतनी पुख्ता होगी कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सके, डिसाइड कर सके, मज़हब के हवाले से कोई फ़ैसला कर सके? जहाँ तक बात है 13 साल की, तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इस्लाम के अंदर शरीयत का जो उसूल है वो बलूगत का है। अगर एक लड़की, बच्ची या बच्चा बालिग़ नहीं है और उसका निकाह कर दिया जाता है कहीं पर, तो ख़ियार बुलूग़ उसको कहते हैं कि जो बालिग़ होने के बाद उसको इख्तियार दे दिया जाता है कि आप अब ये निकाह बरकरार रखना चाहती हैं या नहीं चाहती। अब यहाँ पर इशू है नॉन मुस्लिम का, तो ज़ाहिर है ये भी ऐसे ही है। आजकल एक रिवाज चल पड़ा है, ख़ुसूसन हमारे सिंध के इलाके में के जो एरियाज़ हैं उसमें, कि वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को उठा लिया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि ये हमने जो है इसके साथ निकाह इसकी मर्ज़ी से किया है। हालांकि कई दफ़ा देखा गया है कि वो उसकी मर्ज़ी उसमें शामिल नहीं होती, उसको प्रेशराइज़ किया गया होता है। तो अगर इस बच्ची को भी प्रेशराइज़ किया गया है, इसको खुलकर बात करने का मौका देना चाहिए, उसको एक खुली फ़िज़ा में इसको माहौल देना चाहिए जिसमें वो सबके सामने खुलकर कह सके। और मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप कहें तो अदालत के ज़रिए जो है इसको मौका दिया जाए कि ये अपनी बात वहाँ पर खुलकर कर सके और उसको प्रोटेक्शन दी जाए। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि इसको प्रोटेक्शन दी जाए, उसके बाद ही ये हम कह सकेंगे कि ये अपनी मर्ज़ी से उसके साथ गई है, इसने इस्लाम कबूल किया है और निकाह किया है, या अपनी मर्ज़ी इसकी इसमें शामिल नहीं है, इसको प्रेशराइज़ किया गया है। तो अगर इसको प्रेशराइज़ करके इस्लाम इससे कबूल करवाया गया है तो ये बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जैसे एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़ादिम था जो आपके घर में आपके काम काज किया करता था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے ساتھ تھا وہ تھا بھی یہودی، مسلم بھی نہیں تھا. جیسے آج یہ ایشو چل پڑا ہے، یہ کرسچن ہے، تو وہ یہودی تھا. تو وہ تو پیغمبر تھے، وہ کر سکتے تھے کہ اس کے اوپر پریشر ڈالتے اور وہ اس سے اسلام قبول کرواتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالا. ساری زندگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جب تک وہ زندہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن یہودی بن کے رہے وہ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا اسلام قبول کرنے کے لیے. لیکن کچھ دن جو ہے وہ پھر ایک عرصہ ہوا کہ وہ نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہے اور گھر پہ بستر علالت پہ پڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر کچھ بات چیت ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا. یہ بھی نہیں ہے کہ پریشرائز کیا، پریشر ڈالا کہ آپ اسلام قبول کر لو، نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیں، اگر آپ اسلام قبول کر لیں. تو اس بچے نے اپنے پیرنٹس کی طرف دیکھا جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ. تو اس بچے کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے بچے کو کہا کہ جو آپ کا مالک آپ کو کہہ رہا ہے اسی طرح کر گزرو. تو اسلام کا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے کہ آپ کسی کو زبردستی، چاہے وہ بچہ ہو یا چاہے وہ بالغ ہو اور جس کا میچور ہو، تب بھی آپ کسی کو وہ پریشرائز نہیں کر سکتے اسلام قبول کرنے کے لیے. اس کے بعد شادی کا مرحلہ آتا ہے تو ظاہر ہے اس میں بھی آپ کسی بچی کو اٹھا کے اور اپنی مرضی سے من مانی کر کے اس کو نکاح میں نہیں داخل کروا سکتے. نکاح کا مطلب ہی یہی ہے کہ باہمی رضامندی سے ہو. اگر باہمی رضامندی اس میں شامل نہیں ہے، پریشرائز کیا گیا ہے کسی طریقے سے، تو وہ پھر نکاح ویسے بھی نہیں ہوتا اگر پریشرائز کیا گیا ہے. اور جہاں تک معاملہ اس بچی کا ہے تو ظاہر ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو اگر پریشرائز کیا گیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس طرح کی گنجائش بالکل باقی نہیں رہتی. لیکن اس کی مرضی اگر اس میں شامل ہے تو اس کے لیے بھی دیکھنا یہ چاہیے کہ مشاورت کرنی چاہیے اور ان کے جو دونوں کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں اور دونوں فیملیز جو ہیں وہ مل بیٹھ کے آپس میں یہ معاملہ ان کو طے کرنا چاہیے. اچھا سر، دوسرے سوال کی جانب آتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے کہ تمام مذاہب میں بڑا اتفاق ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو فرقہ واریت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. تمام فرقے ایک دوسرے کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات رکھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور معاملہ صرف تنقید تک نہیں رہتا بلکہ نفرت تک چلا جاتا ہے. کھلم کھلا نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور سوشل میڈیا پر بھی خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کی مہم جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں، چاہے وہ محرم کا مہینہ شروع ہو تب آ جاتے ہیں اس طرح کی واقعات شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح ربیع الاول جب آتا ہے تب بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ان کو کس طرح روکا جانا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کرام کا اس سلسلے میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، گروپنگ میں نہ پڑو، اور اختلاف کو خلاف کی حد تک نہ لے کر جاؤ. اختلاف ہوتا ہے، جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، سب کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا نہیں ہے، سب ایک جیسے نہیں سوچتے، مختلف زاویوں سے لوگ سوچتے ہیں، ایک ہی اینگل کو کئی طریقوں سے وہ سوچتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب صحابہ کرام کا بھی آپس میں اختلاف رہا ہے، صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف رہا ہے. اور ایک واقعہ ہے کہ ایک غزوے میں صحابہ کرام جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آرڈر کیا تھا کہ آپ لوگوں نے عصر کی جو نماز ہے وہ ادھر جا کے پڑھنی ہے، ادھر پہنچ کے پڑھنی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے، رستے میں نہیں پڑھنی ہے، آپ نے جلدی کرنی ہے. تو
راستے میں ظاہر ہے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا اور عصر کی نماز کا ٹائم جانے لگا تھا، تو قضا ہونے لگی تھی نماز. تو صحابہ کرام نے بعض نے جو ہے وہ دو گروپس ہو گئے. ایک کی رائے یہ تھی کہ ہم ادھر نماز پڑھیں گے کیونکہ یہ قضا ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ لوگ نماز قضا کر لیں اور قضا ادھر جا کے پڑھ لیں. مقصد یہ تھا کہ جتنی جلدی ہو سکیں آپ پہنچیں وہاں پر. دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نماز ادھر جا کے پڑھیں گے، تو اس لیے ہم نماز ادھر جا کے پڑھیں گے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے بھی پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی کرٹیسائز نہیں کیا. یہ نہیں کیا کہ جنہوں نے نماز پڑھی تھی راستے میں تو ان کو کرٹیسائز کیا کہ آپ لوگوں نے میرا حکم کیوں نہیں مانا اور آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور دوسرے کو بھی کرٹیسائز نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے کیوں نہیں نماز پڑھی یہاں پر. ٹھیک ہے. پھر صحابہ کرام نے آپس میں بھی کوئی چپقلش ان کی نہیں ہوئی، کوئی تلواریں انہوں نے نہیں نکالی ایک دوسرے کے اوپر، گالم گلوچ انہوں نے نہیں ہوئی ان کے آپس میں، کوئی گریبان تک ان کا ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں گیا جس طرح آج کل ہمارے ایک دوسرے کے گریبانوں تک ہاتھ چلا جاتا ہے. ایک دوسرے کی مساجد پہ قبضہ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس طرح کا وہ نہیں تھا. صحابہ کرام تو ایک براڈ مائنڈڈ لوگ تھے اور خود بھی معزز تھے اور دوسروں کو بھی عزت دینے والے لوگ تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یہاں پر تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے اور فتوے بازی کرتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو پوری انسانیت کے لیے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے پوری انسانیت کو، ہیومن بینگ کو ہم نے جو ہے ریسپیکٹ دی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیں. دیکھیں ہمارے جو ائمہ کرام تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے دیگر جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے بھی ایک دوسرے کا احترام ملحوظ خاطر رکھا. ساتھ یہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ فروعی اختلاف بھی کرتے رہے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، جہاں پر ان کا مقبرہ بھی ہے، تو وہاں پر جاتے تو انتہائی انہماک کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ وہاں تشریف لے کر جاتے، اور ان کا طرز عمل جو ہے آمین کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آمین بالجہر کہتے ہیں، زور سے آمین کہتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ آمین بالجہر نہیں کہا کرتے تھے. اور ان کی عزت کی خاطر، یعنی ان کے احترام میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں وہ رفع یدین بھی نہیں کیا کرتے. اس طرح ہمارے جو ابھی کے اسلاف گزرے ہیں ان میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک مسلک کا کے جو علماء تھے وہ اگر دوسری مسلک کے مسجد میں چلے جاتے تھے تو وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے. اس طرح کے کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمارے لیے مثال موجود ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اگر کوئی اہل حدیث مسلک کا دیوبند یا بریلوی مسلک کے اس میں مسجد میں چلا جاتا تو وہ پھر وہاں پر رفع یدین نہیں کرتا تھا. اسی طرح اگر دیوبندی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ اہل حدیث مسلک کے مسجد کے میں چلے جاتے اور ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو وہ رفع یدین بھی کرتے اور وہ آمین بالجہر بھی کہتے ہیں. تو ہمارا طرز عمل تو ہمارے صحابہ کا، ہمارے تابعین کا اور ہمارے اسلاف کا طرز عمل تو یہی ہے. اب بات آتی ہے کہ علماء کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات بگڑی ہے وہ ممبر و محراب سے زیادہ بگڑتی ہے. ہم ممبر و محراب پہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جو اس منصب کے اہل نہیں ہوتے، ان کو الف بی کا پتہ نہیں ہوتا، وہ آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ممبر اور محراب جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے اور وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس پہ ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے واقف ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. ان کا سلوک تو یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازلی دشمنوں کو معاف فرمایا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے،
مرسی. ٹوڈے از دا ڈے آف مرسی, رحم کا دن ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج اپنے مسلک کی خاطر دوسرے مسلک کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. سر اور کیا وجہ ایسے کیا ہے کہ کفر کے فتوے بھی لگائے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا کوئی بیرونی سازش آپ کو نظر آتی ہے یا اس کے پیچھے علماء کرام کا منفی رول نظر آتا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں ہم ایک گلہ تو علماء کرام سے بھی ہے کسی حد تک کہ وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے جس طرح ان کو پلے کرنے کا رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے, وہ پلے نہیں کر رہے اس طرح کا رول. ایک تو یہ ہے کہ وہ ذہن سازی نہیں کر رہے, تربیت سازی نہیں کر رہے ہیں, اپنے عوام کی تربیت سازی نہیں کر رہے ہیں. اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مدارس کے, ان کی تربیت کرنی چاہیے. تو دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیرونی سازش ہو سکتی ہے. کچھ عناصر جو ہیں وہ بیرونی عناصر جو ہیں وہ ان کے لوگ ہوتے ہیں, یہاں پر ان کے پالے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے پیسہ لیتے ہیں, جن کی باقاعدہ جن کو فنڈنگ ہوتی ہے, سپورٹ ہوتی ہے ان کی, اور وہ فرقہ والیت پہ لاتے ہیں اور قتل و غارت پہ اتر آتے ہیں. تو یہ ایک ایلیمنٹ باہر کا بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو سر اس سلسلے میں اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کا کیا رول ہونا چاہیے؟ عوام کا بھی, عام لوگ جو طالب علم ہیں, مذہب کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, ان کے ذہن میں جو کنفیوژن ہے اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہمیں ایسے علماء کے پاس جانا چاہیے جو موجودہ حالات, کنٹمپریری جو ورڈ ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں ایسے علماء کے پاس جانا چاہیے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھا سکیں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے, تو حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کا اخلاق کیا ہے, آپ کی سیرت کیا ہے, آپ کا کردار کیا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا جواب میں کان خلقہ القرآن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, آپ کی سیرت, آپ کا کردار کیا تھا؟ قرآن. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار میں ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے, اور وہ ہمارے لیے جو ہے رول ماڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ایسے علماء کے پاس بیٹھ جانا چاہیے, ایسے علماء کے پاس جانا چاہیے اپنے مسائل کے حل کے لیے, کہ جو ان چیزوں سے ماورا ہوں کہ یہ فرقہ واریت یہ ہے اور وہ ہے. ہمیں ایسے علماء کے پاس بیٹھ کے اپنے مسائل لے کے جانے چاہیے اور ان سے اپنے مسائل ڈسکس کرنے چاہیے, اور علماء کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے. اصل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں, اپنے سینس سے سوچتے ہیں کہ یہ بات تو فلاں عالم نے یہ غلط کر دی اور یہ فلاں عالم نے غلط کر دی. ہم ٹھیک ہے, اگر ہمیں کوئی بات غلط نظر آتی ہے, ہمیں اگر یہ لگتا ہے کہ کوئی فرقہ واریت پھیل رہی ہے, تو ہمیں اس عالم کے پاس جانا چاہیے, ہمیں اس عالم کے پاس جانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کس لیول پہ بات کر رہے ہیں اور کس لحاظ سے یہ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو ہمیں علماء کے پاس جانا چاہیے. اگر ہمارے من میں کوئی ایسی بات ہو کہ جو ہمیں غلط لگ رہی ہو, تو ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے جو ہے بیان کرنا چاہیے, اور پھر انہیں موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو کھل کر بیان کر سکیں. جی بہت شکریہ آپ کا. بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھ کر ہی, اور خاص طور پر علماء کے مجالس میں بیٹھ کر ہی ہم اپنے دین کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے فالو بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.